मसीह के क़ुदूस और बरक नाम में तमाम नाज़रीन को सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। जैसा कि मैं पहले भी अपने तमाम प्रोग्राम में जिक्र कर चुकी हूँ कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने प्रोग्राम में उन तमाम सवालात को शामिल करें जो कि मुख्तलिफ ज़राए से हम तक पहुँचते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने जो सवालात शामिल किए हैं ये हैं ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट जो कि उन्होंने रवां साल 30 जुलाई को अपलोड की थी, और आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है जनाब मसीह सलाम अलैना की शख्सियत। प्रोफेसर साहब, इस सिलसिले में जो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो है कि ज़फ़र इकबाल साहब लिखते हैं कि जनाब मसीह सलाम अलैना के अव्वलीन गवाह सैयदना यूहन्ना इस्तबागी, इनको तो जनाब मसीह सलाम अलैना के कलमा तजस्सुम होने से ये बिल्कुल वो कहते हैं कि नावाकिफ़ थे, इसीलिए वो कहते हैं कि इन्होंने इस बात की गवाही भी नहीं दी। तो ज़रा इनकी इस कन्फ्यूजन को प्लीज़ क्लेरिफाई करें। शुक्रिया। ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट हमेशा ही दिलचस्प होती है खैर, और मैं इनकी तारीफ़ भी करता हूँ, दोस्त है मेरे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो सैयदना यूहन्ना इस्तबागी के बारे में उन्होंने कहा कि उनको मसीह यसू के कलमतुल्लाह होने के बारे में इल्म नहीं था, लिहाजा उन्होंने इसकी गवाही भी नहीं दी। पहले तो मैं ये बताऊं कि मसीह यसू की ज़ात क्रिस्टोसेंट्रिक, बाइबल जो है वो क्रिस्टोसेंट्रिक है। पैदाइश से लेकर मकाशफा तक कोई किताब आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मसीह यसू का जिक्र नहीं है। किसी ना किसी तौर जिक्र ज़रूर है, इशारा, कनाया या बड़ी वाज़े बातें, लेकिन जिक्र ज़रूर है। ठीक। अब मैं ओल्ड टेस्टामेंट से बात शुरू करूँगा कि सबसे पहले तो ओल्ड टेस्टामेंट में मसीह यसू के उनकी प्रेजेंस, उनके आने की पेशगोइयाँ मौजूद हैं। मसलन कोहे हुरब पे जो वाक़या पेश है, इस्तिस्ना 18वें बाब में लिखा है, हज़रत मूसा से खुदा मुखातब है कि मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूँगा, ठीक, और ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने कोहे हुरब पे मजमा के दिन कही थी या दरख्वास्त की थी। तो जिक्र तो मौजूद है, पहले से पेशगोई मौजूद है। फिर ये साया 7 बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, यानी खुदा हमारे साथ। तो ये तो बड़ी वाज़े पेशगोई थी कि ये आएगा बेटा, इस दुनिया में अपना वजूद ज़ाहिर करेगा, और उसका जो नाम होगा वो है इमानुएल, ठीक, जिसका मतलब है गॉड इज़ विद अस। ठीक। तो ये तो है कि मसीह आएगा और खुदा इंसानों के दरमियान आ जाएगा। फिर इससे भी ज़्यादा क्लियर ये साया 35 बाब की 4 और 5वीं आयत कि देखो तुम्हारा खुदा सज़ा और जज़ा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियाँ भरेंगे, ये लिखा। अब मसीह यसू जब इस दुनिया में आ गए थे तो उस वक्त जब एक वफ़द उनके पास आया कि भाई यूहन्ना इस्तबागी ने आपके पास भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखी, तो मसीह यसू ने यसाया के इसी हवाले को कोट किया कि जाओ जाकर जो कुछ देखते हो जाके बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तो इस बात की वाज़े निशानी थी कि खुदा ने खुद आना था और वो आ गया, और कलमा मुजस्सम हो गया, सही, लोगास मुजस्सम हो गया, बड़ी वाज़े बात थी। अच्छा, फिर यूहन्ना ने, ठीक है उस पर भी आते हैं हम, लेकिन पहले जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो उस यूहन्ना से पहले खुदा ने गवाही दे दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो गवाही अगर खुदा ने दे दी है तो गवाही का मकसद क्या है कि एक बात को इस्टेब्लिश किया जाए कि जो आने वाला नबी था वो यही है। तो सबसे पहले तो खुदा ने गवाही दे दी। और यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि देखो 2 आदमियों की गवाही सच्ची होती है, सही। और एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ और एक बाप जिसने मुझे भेजा है। 2 आदमियों की गवाही ये होगी, वो खुद गवाही दे रहे थे और खुदा के तौर पर गवाही दे रहे थे, और एक खुदा खुद गवाही दे रहा था। सही। अच्छा, फिर यूहन्ना ने भी गवाही दी है, ये नहीं है कि उसने नहीं दी, ये आपकी मिसकंसेप्शन है कि उन्होंने गवाही, उन्होंने कहा, बल्कि यूहन्ना ने तो बड़े खूबसूरत तरीके से कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो इस जहान का गुनाह उठा ले जाता है। कफ़ारे की तरफ भी इशारा कर दिया, और फिर
مسیح یسوع کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جو میرے بعد میں آتا ہے دراصل وہ مجھ سے مقدم ہے اور میں تو اس لائق بھی نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسبیح کھولوں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ گواہی ہے یا اس کا تعارف کروا دیا، یہی گواہی تھی. ٹھیک. دوسری بات آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ یوحنا آیا کیوں تھا، اس کا پرپس کیا تھا. اس کا پرپس تھا کہ مسیح یسوع کی راہ تیار کرنا، یا میں اس کو عرف عام میں کہہ دوں، آسان زبان میں کہہ دوں کہ مسیح یسوع کے لیے سٹیج سیٹ کرنا. اور یوحنا نے مسیح یسوع کے لیے سٹیج سیٹ کیا. وہ مرکز میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھی وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز، وہ اونچی نیچی جو گھاٹیاں ان کو سیدھا کرے گا، راستے ہموار کر دے گا. اچھا، پھر صرف کلمت اللہ کی بات نہیں ہے. مسیح یسوع کے 182 کے قریب ٹائٹلز ہیں بائبل مقدس میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں. تو آپ کو جب مسیح یسوع کی ذات کا احاطہ کیا جا رہا تو ان تمام ٹائٹلز کے ذریعے کیا جا رہا. اگر آپ اس کی مکمل تصویر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام 182 ٹائٹلز کا پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ سمجھیں گے کہ ہم مسیح یسوع کی بابت یہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو پوری بائبل کرسٹو سینٹرک ہے، مسیح یسوع کے بارے میں بات کر رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ صرف یہ ذمہ داری یوحنا استباغی کے کندھوں پر ڈال دی جائے، اس نے بھی اپنا رول ادا کیا. صحیح جی. اسی سلسلے میں دوسرا سوال یہ کہتے ہیں کہ کلمت اللہ ہونے کا بھید تو خود جناب مسیح سلام علیہ کو بھی معلوم نہیں تھا، بلکہ بہت سالوں بعد یہ جو ہے دوسرے لوگوں پر منکشف ہوا. اور پھر ایسا ہے تو سیدنا مسیح سلام علیہ اپنی زوجہد شخصیت سے بالکل ہی ناواقف تھے، نابلد تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی فیلسی ہے یا مسکنسیپشن ہے جناب کی کہ مسیح یسوع خود اپنی کلمت اللہ ہونے کی یا ذو جہد شخصیت سے واقف نہیں تھے. وہ بالکل واقف تھے. ان کو پتا تھا کہ میں ابن آدم بھی ہوں اور ان کو پتا تھا کہ میں ابن خدا بھی ہوں. اور وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ان دونوں ٹائٹلز کا کھل کے اظہار بھی کیا اور اپنا تعارف کروایا. ٹھیک. مثلا جب وہ کہتے ہیں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، تو ان کو اپنی یہ الہی ذات ہونے کا پتہ تھا تو انہوں نے یہ بات کی. ورنہ تو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جی ابراہیم سے پیشتر میں موجود تھا. اور یہودی سمجھتے تھے کہ یہ خدائی دعویٰ کر رہا. صحیح. اور اسی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی، بلکہ پتھر اٹھا کر سنسار کرنے کی کوشش بھی کی. تو ذو جہد شخصیت سے مراد کامل انسان، کامل خدا ہونا، اور اس لیے انہوں نے اپنے لیے دونوں ٹائٹلز ابن آدم اور ابن خدا استعمال کیے. بلکہ یہاں میں ان کی یادداشت کو تازہ کراتا چلا جاؤں کہ قرآن خود سورہ ال-عمران اس کی 45 آیت میں مسیح یسوع کو کلمت اللہ کہتا ہے. صحیح. تو یہ گلا تو ہم کو ہے کہ قرآن مجید میں جب کلمت اللہ کا ذکر آ گیا، مسیح کے معجزات کا ذکر آ گیا، ان کی شخصیت کا ذکر آ گیا، آپ نے پہچاننے میں غلطی کی ہے. آپ نہیں پہچان رہے کہ کلمت اللہ کا کیا مطلب ہے. صحیح. آپ نے تو اس کی اپنی کوئی تشریح کر دی، لیکن اس کی جو میں کہتا ہوں کہ عالمگیر شخصیت ہے کلمت اللہ کی، اس کو آپ نے نہیں پہچانا. تو یہ گلا ہم کو ہے، بجائے کہ آپ ہمیں یاد دلائیں. ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں. اور یہی کلمت اللہ، گریک ورڈ اس کے لیے لوگاس ہے، اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ دراصل یہی لوگاس خدا ہے، اور یہ خدا کے ساتھ ازل سے ہے. آرخے کا لفظ استعمال پر ہوا. اب میں آپ کو کہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کلمت اللہ. اچھا، جب وہ گناہ معاف کر رہے تھے تو کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں؟ کیا اپنی ذات کو جانے بغیر انہوں نے گناہ معاف کر دیے؟ ایک پائلٹ ہے، وہ جہاز چلاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پائلٹ ہوں، اور اس نے جہاز اڑا دیا. یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن میں نے دل کا آپریشن کر دیا. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرجری میں نے کر دیا. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اس کو پتہ ہے تو وہ اپنے اس الہی اختیار کا استعمال کر رہے تھے. پانیوں پر چل رہے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے کہ میں خدا ہوں اور میں گریوٹی پر اوور کم کر سکتا ہوں. جانتے نہیں تھے لیکن پانیوں پر چل دیا. یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنی ذات سے مکمل طور پر واقف تھے
اور اس لیے اپنی خدائی کا اور اپنی انسانیت کا دونوں کا وقتاً فوقتاً اظہار کر رہے تھے. صحیح, ٹھیک. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پروفیسر صاحب ہیں ان کا اشارہ, یعنی پروفیسر صاحب یہ جو ظفر اقبال صاحب ہیں, ان کا اشارہ جو ہے جناب مسیح سلام علیہ کے کلمت اللہ ہونے کی طرف ہے, یا اس کو یہ وہ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ دیکھیں وہ آپ درست سمجھیے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید کلمت اللہ کوئی الگ سے چیز ہے. اچھا, لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے سوال کے جواب میں آپ کو بتایا تھا کہ مسیح یسوع کے 182 ٹائٹلز ہیں. ٹھیک. تو اگر آپ 182 ٹائٹلز کو سیکوینس کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں سمجھتے تو آپ مسیح کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. کلمت اللہ کوئی ایک ٹائٹل ایسا نہیں ہے کہ اس کو الگ سے کر کے تو آپ مسیح کی ذات کا احاطہ کرنا چاہیں. آپ نے بچوں کی گیم, پزل گیم دیکھی ہوگی کہ اس میں 16-17 پیسز ہوتے ہیں ایلیگیٹر بنانے کے لیے. جب تک وہ 16-17 پیسز آپ لگاتے نہیں اور ترتیب کے ساتھ نہیں لگاتے ایلیگیٹر نہیں بنتا. ان میں سے ایک پیس آپ الگ کر دیں, پتہ چلے گا ایلیگیٹر تو بن گیا لیکن اندھا بن گیا جی, آنکھ نہیں ہے اس کی, یا دم غائب ہو گئی. کلمت اللہ جس کے لیے اوریجنل زبان میں لفظ لوگاس آیا, یہ آرخے میں موجود تھا, ازل سے ہے یہ, اور لکھا ہے کہ ابتدا میں لوگاس تھا. یہی لوگاس خدا کے ساتھ تھا, یا یہی لوگاس خدا تھا, اور یہ ازل سے خدا کے ساتھ تھا. یہ تو لکھا ہوا یوحنا کی انجیل 1 باب 1 آیت میں, یہی گاڈ تھا, یہی خدا ہے. تو یہ کہنا کہ ہاں جی کلمت اللہ کے بارے میں نہ یوحنا کو پتہ تھا نہ مسیح کو پتہ تھا. بات یہ ہے کہ مسیح کی وہ ہمہ جوہد ذات, جن کو یہ ذو جوہد کہہ رہے, میں کہتا ہوں ہمہ جوہد ذات, اس کو مسیح کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پتہ تھا, اور ایون یوحنا کو بھی پتہ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی یوحنا کے بارے میں آپ نے سوچا کہ وہ بپتسمے دے رہے ہوں اور تھک گئے ہوں کہ جی میں نے تو آج بڑے بپتسمے دے دیے, تھک گیا ہوں, تو کسی فقیہ یا فریسی کو آواز دی ہو کہ ذرا 8-10 بپتسمے دینا, میں ذرا ریسٹ کر لوں یا چائے کا کپ پی لوں. لیکن مسیح یسوع کو انہوں نے کہا کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا مشتاق تھا. اس کا مطلب انہوں نے مسیح کی اس ہمہ جوہد ذات کو بڑے اچھے طریقے سے پہچان لیا تھا. بلکہ یہاں تک کہا کہ میں تو جھک کر آپ کی جوتی کا تسمہ کھولنے تک کے لائق نہیں ہوں. تو یہ ٹریبیوٹ صرف مسیح کی ذات کو پہچان کے دیا جا سکتا ہے, ویسے وہ تو خود نبی تھا. یہ باتیں ہیں. ٹھیک. اچھا, اسی سلسلے میں آگے وہ پوچھتے ہیں کہ سیدنا یوحنا علیہ السلام نے جناب مسیح سلام علیہ کو 2 دفعہ پہچانا تھا. اول جب وہ دونوں شکم مادر میں تھے, پھر دوم جب انہوں نے مسیح کو گناہ اٹھا لے جانے والا برا جو ہے قرار دیا, مگر پھر بھی یوحنا نے اسے شخصی تعین کے ساتھ کیوں نہ پہچانا. ان کا اشارہ اس طرف ہے جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو, جب وہ جیل میں تھے, بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. درست فرمایا آپ نے. تو دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ تو انہوں کو پہچانا, چلے یہ تو بات آپ نے مان لی, تو پھر کیس تو آپ کا خراب ہو گیا, آپ کا اعتراض ہی ختم ہو گیا کہ 2 دفعہ یسوع مسیح کو یوحنا نے پہچان لیا تھا. ہاں, اب یہ ہے کہ اس کو تعین کے, شخصی تعین کے ساتھ کیوں نہ پہچانا, یہ نہیں ہے بات. بات یہ ہے کہ یوحنا استباغی بھی یہودی تھا. یہودی 400 سال تک کسی نبی نے ان کے ساتھ کلام نہیں کیا تھا, تو وہ تھوڑے پریشان تھے. اور پھر سیاسی وجوہات کی بنیاد پر کبھی رومیوں نے مارا, کبھی یونانیوں نے مارا, کبھی بابلیوں نے مارا, کبھی فارسیوں نے مارا, اور کبھی فلسطینیوں نے مارا. تو پریشان تو تھے, تو وہ کسی سیاسی آزادی کے منتظر تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب مسیح یسوع کا انتظار کر رہے تھے تو ان کو گناہوں سے آزادی, یا کیا کہنے کہ اس سزا سے آزادی کے بارے میں اتنا پریشانی نہیں تھی جتنا ان کو سیاسی آزادی کے بارے میں. وہ سلیمان کے اس گولڈن دور کو دوبارہ دیکھنا چاہتے تھے. تو ابھی بھی رومیوں کے وہ زیر نگیں بس رہے تھے, اور ان کو جزیہ دینا پڑتا تھا, آزادی نہیں تھی, اپنی حکومت نہیں تھی. یوحنا بھی انہی میں سے تھا, اگرچہ اس نے اس کو پہچانا اور بڑے اچھے طریقے سے پہچانا, جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ تو میں تو جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کا لائق نہیں, وہ مجھ سے مقدم ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے, ایک نبی کسی کے بارے میں یہ دیکھے نا کمنٹس پاس کر رہا ہے کہ میں جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں, اور میں تو وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا.
تو پھر ابھی کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ یوحنا بھی آفٹر آل ایک جوئش پرسن تھا، تو اس نے اگرچہ یسوع مسیح کو بڑے اچھے طریقے سے پہچانا، لیکن جب وہ حوالات میں تھا تو پھر اس کے ذہن میں یہ کنفیوژن آیا کہ بھائی اس کو تو ہمیں آزاد کرنا چاہیے تھا، میں چلا گیا حوالات میں، تو اس وجہ سے ہی واز کنفیوز، اور اس نے ایک وفد بھیجا کہ اس سے پوچھو۔ بہرحال وہ کلیئرٹی کے ساتھ یسوع مسیح نے اس کو واضح کر دیا تھا کہ میں وہی ہوں، یعنی خدا نے زمین پر آنا تھا تو میں آ گیا ہوں، اور جو میرا مشن ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ میرے لیے سب سے زیادہ امپارٹنٹ سیاسی آزادی کی بجائے روحانی آزادی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس نے تعین نہیں کیا، اس نے اس کا شخصی تعین کر لیا تھا، لیکن یہ وجہ جو کنفیوژن اس کو ہوا وہ جوش بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے جناب مسیح اسلام علیہ جب جواب بھی دیتے تو وہ یہ نہیں کہتے، وہ بلکہ پرانے عہد نامے کا حوالہ ہی کوٹ کرتے ہیں اس کے جواب میں، کہ جو ہے جو آنے والا تھا اس میں جو جو کوالٹیز تھی وہ ساری کوالٹیز میں فلفل کر رہا ہوں۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یوحنا کو جا کے انہوں نے بتایا ہوگا کہ بھئی آپ کی بات کا جواب تو نہیں دیا، انہوں نے تو ہمیں الٹا یہ کہہ دیا، لیکن یوحنا اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہو جا کے بتا دو۔ تو یوحنا کو بہت کلیئر سمجھ آ گیا ہوگا کہ نہیں یہ وہی ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں آگے وہ کہتے ہیں کہ یوحنا کے جو پہلا خط ہے اس کے 4 باب کی پہلی آیت کو کوٹ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہیں۔ انجیل یوحنا میں وہ کہتے ہیں کہ یوحنا خود کہتا ہے کہ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے آیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ سے حوالہ دیتے پہلا یوحنا اس کے 4 باب کی دوسری آیت کی، کہا کہ چونکہ انہوں نے تجسم کی گواہی نہیں دی لہٰذا وہ خدا کی طرف سے نہیں، بلکہ وہ تو اپنے ہی بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی یہاں موجود ہوا اور یہ سارا کچھ۔ یہ ان کا اپنا کنفیوژن ہے۔ یہ یوحنا نے تو بالکل مسیح کو پہچانا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، اور نہ صرف پہچانا بلکہ ان سے بپتسمہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا، تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ جو تجسم والی یہ شک بتا رہے ہیں کہ جو مسیح یسوع کے تجسم کو نہیں مانتا اس کا مطلب وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو پھر غلط سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے تجسم کی وجہ جب بیان کر دی تھی، دیکھیں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو اس دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو جب اس کو برہ کہہ دیا، قربانی کا برہ کہہ دیا، مسیح کی نجات کی طرف اشارہ کر دیا، صلیبی موت کی طرف اشارہ کر دیا، کفارے کی طرف اشارہ کر دیا، تو پھر وہ مسیح کے تجسم کو کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے، انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر کے کہہ دیا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ دوسری جو بات جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یوحنا کا جو رول تھا اس نے مسیح یسوع کا سٹیج سیٹ کرنا تھا، اس نے سٹیج سیٹ کر دیا۔ یہودی گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، بڑی حد تک ان کو توبہ کی طرف مائل کر کے تو مسیح یسوع کے لیے انہوں نے تیار کر دیا تھا، اور جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے کر دیا، اپنا مشن کمپلیٹ کر دیا تھا۔ پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں یہ بعد میں لکھے گئے ہیں، مطلب یوحنا کی موت کے بعد، ایون مسیح یسوع کے آسمان پر رفع آسمانی کے بعد یہ لکھے گئے ہیں۔ اچھا، اس وقت ایک بدعت، اچھا یہ جو خط جو تجسم کا حوالہ دے رہے ہیں اس کا کانٹیکسٹ فرق ہے۔ ایک بدعت آ گئی تھی اس پہلی صدی کے اندر ہی، وہ کہتے تھے کہ مسیح اس کا جسم ریئل نہیں تھا، بلکہ ایسے ہی ہے جیسے بادلوں کی بعض اوقات وہ کھلونے بن جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا کوئی آدمی کھڑا ہے، بعض اوقات ایسا جیسے ہرن ہے، بادل مختلف دھواں اور بادل شکلیں، اب بادل کے اندر سے جہاز گزر جاتا ہے، بادل کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ڈوسٹزم والے تھے یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ایک ہیولا تھا، روحانی سا یا ہوا کا، لیکن ریئل جسم نہیں تھا، اور اگر ریئل جسم نہیں تھا تو اس کا مطلب اس کا کفارہ بھی ریئل نہیں تھا، کیونکہ ریئل جسم نہیں ہے تو اس نے اس دکھ، درد اور اذیت کو برداشت نہیں کیا جو کفارے کی غرض و غایت ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ تو خون بہانا اس قربانی کی اذیت، اس درد کو اپنے جسم پر باہوش و حواس لینا یا اس کو محسوس کرنا، ڈوسٹزم والے اس کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ ان کے جواب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ بھئی اس کے ریئل تجسم کو
آپ مانیں کہ وہ ریئل مین تھا, ریئل گاڈ تھا, اور اگر ریئل مین ہے تو اس کو درد بھی محسوس ہوتی تھی. مجھے کوریا کا واقعہ یاد آ گیا. بہرحال یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی کہ بھئی یہاں پر کیا یوحنا نے مسیح کو پہچانا, اس کے تجسم کو مانا یا نہیں مانا؟ مانا, لیکن یہ ایک بدعت کے جواب میں یہ بات ہے. کوریا کے اندر جب پہلی دفعہ مشنری گئے تو یہ گورے تھے, آپ کو پتا, ہم دیسی لوگوں کا رنگ اور انگریزوں کا رنگ بڑا فرق ہوتا ہے, اور جو ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو رنگ کے بھی گورے اور خوبصورتی بھی انتہا کی ہوتی ہے. وہ ان کو سمجھتے تھے یہ کوئی انوکھی مخلوق ہے, یہ ہم جیسے انسان نہیں ہے. صحیح. تو جب یہ انوکھی مخلوق سمجھتے تھے تو ایک دوری کا احساس ہوتا تھا کہ یہ فرق ہے, ان سے فرینک نہیں ہوتے تھے, ان سے دور فاصلے پہ رہتے تھے. فاصلے پہ رہتے تھے تو نہ ان کی بات سنتے تھے نہ اپنی بات سناتے تھے. صحیح. تو ایک دن وہ جو فارنر جو مشنری تھے وہ گھر پہ نہیں تھے, ان کے بچے ہی گھر پہ تھے, تو انہوں نے کانٹے, بیری کے کانٹے یا کیکر کے کانٹے لے کے تو ان کو چبھوئے. اب جب ان کے بچوں کو چبھوئے تو خون بھی نکلا اور وہ انہوں نے رونا چلانا بھی شروع کر دیا. پھر ان کورین نے جا کے اپنے معاشرے میں بتایا کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہیں, ان کو درد ہوتی ہے, ان کے خون بھی نکلتا ہے. مسیح یسوع کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یوحنا بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے جیسا انسان تھا, اس کا تجسم ہوا, اور تجسم جو تھا وہ ریئل تھا, ان کو درد بھی محسوس ہوتی تھی. اسی لیے انہوں نے خون بہا کر کفارہ دیا. تو اس کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے, آپ نے کہاں کی بات کہاں پہ جوڑ. ٹھیک. اچھا, ظفر اقبال صاحب نے یہ جو حوالہ کوٹ کیا تھا انجیل مقدس بمطابق یوحنا کے اس سے کہ پہلے باب میں جو انہوں نے حوالہ لکھا, حوالہ کوٹ کیا, اس میں جیسا کہ اکثر ہمارے دوست کرتے ہیں کہ وہ حوالہ پورا جو ہے وہ کوٹ نہیں کرتے, تو پروفیسر صاحب میں یہ پورا حوالہ پڑھنا چاہوں گی جس میں جو ہے انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ جو سیدنا یوحنا استباقی ہیں انہوں نے جو ہے کس طرح سے بتایا تھا. یہ میں پورا پڑھنا چاہوں گی. یہ پہلا باب ہے اور اس کی 6 آیت سے. ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں. وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. اچھا, یہاں پر بہت کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو سیدنا یوحنا استباغی علیہ السلام ہے وہ خود نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. تو پھر کس طرح سے یہ ظفر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے آنے کا پرپس نہیں پتہ تھا یا وہ جو ہے اس کام کے لیے نہیں آئے تھے وغیرہ وغیرہ؟ شکریہ. یوحنا استباغی کو بھی پتہ تھا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا تھا, بے شک, اور وہ مسیح کا سٹیج سیٹ کرنے کے لیے آئے تھے کہ جو انہوں نے کفارہ دینا اس سے پہلے ان کی شناخت کروائیں, ان کا تعارف کروائیں. بالکل ایسی ہے جیسے سٹیج سیکٹری کسی مہمان کو بلاتا, تو انہوں نے یہ کام پورا کیا. بہرحال آپ نے جو حوالہ پیش کیا یہ زبردست حوالہ کہ وہ نور کی گواہی دینے آیا تھا, خود نور نہیں تھا. تو گواہی تو انہوں نے دی. اب ظفر صاحب کے ذہن میں جو گراری پھنسی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں کلمت اللہ ہونے کی گواہی دے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسیح یسوع کے 182 ٹائٹل ہیں بائبل مقدس میں. ان میں جو سب سے بہترین ٹائٹل جو مجھے لگتا ہے وہ اچھا ہوا آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ وہ نور تھا. تو چونکہ مسیح یسوع نور ہے, دنیا کا نور وہ ہے, میں دنیا کا نور ہوں, تو ہمیں بھی مسیح یسوع نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو, کیونکہ ہم ہی ہیں جو اندھیروں میں روشنیاں پھیلاتے ہیں. ورنہ تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے جو تمام نظریات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اندھیروں کو ترویج دیں. ہم ہیں جو اندھیروں میں چراغ جلاتے ہیں. تو یہ مسیح یسوع خود نور تھے, ہمیں انہوں نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو, اور نور کا تعارف انہوں نے کروا دیا. تو مسیح یسوع کی پوری ذات کی بات ہوتی ہے, ٹائٹل کوئی بھی ہو لیکن اشارہ مسیح یسوع کی ذات کی طرف ہوتا ہے. تو آپ کلمت اللہ کہہ لیں, آپ ان کو نور کہہ لیں, آپ اس کو مقدس کہہ لیں, آپ اس کو راست باز کہہ لیں, آپ اس کو خدا کہہ لیں, آپ اس کو راہ کہہ لیں, حق کہہ لیں, ابراہیم سے پہلے موجود کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. بات یہ ہے کہ آپ تعارف کروا رہے ہیں مسیح یسوع کی ذات کا, اور جو سننے والے اور دیکھنے والے ان کے ذہن میں جو شخصیت رونما ہوتی ہے یا واضح ہوتی ہے وہ مسیح کی ذات کی ہوتی ہے.
ٹھیک. اچھا, اسی حوالے سے ایک اور یہ میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ جو ہے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ سارا اتنا بڑا کام جناب سیدنا یوحنا اصطباغی نے کیا, سر انجام دیا, لیکن جب یہودی اور فقی فریسی ان کے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا تو ہمیں بتا دے کہ تو کون ہے, کیا تو ایلیا ہے؟ تو ہم کیونکہ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ راہ تیار کرنے والا تھا, ایلیا کی مانے تھا, تو لیکن یہاں جو ہے جناب جو یوحنا اصطباغی علیہ السلام ہے وہ تو کلیئرلی انکار کر رہے ہیں کہ نہیں, میں تو وہ نہیں ہوں. یہ آپ نے جو سوال پوچھا, آپ نے ظفر اقبال سے بھی زیادہ, ظفر اقبال صاحب سے بھی زیادہ مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا. اینی وے, دیکھیں جو ایلیا آئے گا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ ذکر تھا کہ مسیح یسوع کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا. تو ایلیا آئے گا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسی کا شناختی کارڈ لے کے آئے گا اور دکھائے گا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ایلیا. یہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ جو مشن ایلیا کا تھا وہی ایک کرے گا, اور وہ اس مشن کو اس نے کمپلیٹ کیا. ہاں, یوحنا سے جب پوچھا گیا تو اس کو تو یہی پتا کہ میرا نام بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں یوحنا, تو یوحنا ہی جانتا تھا نا, اس کو تو نہیں پتا کہ بھی میں ایلیا کا کر رہا ہوں. اچھا, لیکن یہ بات خدا بتا سکتا ہے جو اس پورے منصوبے کو چلا رہا ہے, جو پورے منصوبے کا, الہی منصوبے کا جو مصنف ہے, اس پہ یہ بات ساری کلیئر ہوتی ہے. ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا یا فلم میں بھی کہ جو ڈائریکٹر ہے اس کو سب کے کریکٹرز کا پتہ ہوتا ہے, لیکن باقی اداکاروں کو صرف اپنے اپنے کریکٹر کا پتہ ہوتا ہے. اوور آل سارے کریکٹر کا, ساری سٹوری کا ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ, ڈائریکٹر کو سب کا پتہ ہوتا ہے یا مصنف کو سب کا پتہ ہوتا ہے. تو خدا جو اس کہانی کا ڈائریکٹر ہے اس کو پتہ ہے. اس لیے مسیح یسوع نے واضح کیا تھا کہ چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا وہ یہی ہے, یوحنا اصطباغی ہی ایلیا ہے. بالکل بالکل. ان کے شاگردوں نے جو ہے جب جناب مسیح سلام علیہ سے پوچھا تو انہوں نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ جو ایلیا تھا آنے والا وہ ایلیا البتہ آئے گا بلکہ آ چکا. اور انہوں نے جو ہے ان کے شاگرد بھی فوراً سمجھے کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ یوحنا اصطباغی السلام. تو بائبل کو اگر کمپلیٹ پڑھتے ہیں, سیکوینس کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از سم کنفیوژن, نو کنفیوژن ایٹ آل. آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضرور ہوا ہوگا کہ ظفر اقبال صاحب کی جو جناب مسیح سلام علیہ کی جانب سے جو ان کی کنفیوژن تھی, ہوپ فلی ہماری آج کی جو گفتگو ہے, ہماری آج کے ڈسکشن سے ان کو اپنی تمام کنفیوژنس کے آنسر ملے ہوں گے, وہ اس کو ضرور سمجھ پائے ہوں گے. ہماری دعا ہے اور ہماری کامل امید بھی ہے کہ وہ ضرور ان چیزوں کو سمجھ پائے ہوں گے. اب تک ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں, جتنے بھی سوالات پہ ڈسکشن کی ہے, آخر میں ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں یا تو کچھ مسکنسیپشنس کا نتیجہ ہوتے ہیں یا تو کلام الہی کے ناواقفیت کا. تو کہنا یہ چاہوں گی کہ جب بھی کلام خدا کا مطالعہ کریں, بائبل مقدس کو پڑھیں, اس کے پورے کنٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں, اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے پڑھیں, تاکہ آپ جو ہے کنفیوژنس کا شکار ہونے کے بجائے حتمی سچائی تک پہنچ سکیں. آج کے اس پروگرام کی حتمی سچائی یہی ہے کہ جناب مسیح کی ذات کو پہچاننے اور جناب مسیح کی ذات کو سمجھنے کے لیے کلام مقدس کا سہارا لیں, لیکن کلام مقدس کو پک اینڈ چوز کر کے پڑھنے کے بجائے اسے پورے ایک سٹوری کی طرح سے پڑھیں, جس طرح سے خدا کے جو ہے ابدی نجات کا منصوبہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بھی ایک حتمی سچائی آپ سب تک ضرور پہنچی ہوگی. آج کے اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اپنے سوالات, اپنے کمنٹس, اپنے قیمتی آرا ہم تک لکھتے رہیے. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمیں اپنے کمنٹس دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر بنا سکیں. آج کے اس پروگرام سے آپ سب سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب, آج کے اس پروگرام میں پھر سے ہمارے تمام سوالات کو بڑے مدلل انداز میں ان کا جواب دینے کے لیے. اور جاتے ہوئے وہی ایک بات کہ سچ کو جانیے, سچ کو سمجھیے, سچ کو کھوجیے اور سچ کو برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے. خدا حافظ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.